अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज पेपर 3 पाकिस्तान अफेयर CSS 2021 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। एनुमरेट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान टू स्पॉटलाइट ऑन द plight ऑफ कश्मीरी पीपल इन द इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 5 अगस्त 2019। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं कश्मीरियों के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने क्या मेजरमेंट्स किए हैं। तो इसको हमने आंसर करना है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी ये आउटलाइन बनाई है, चलें इसको डिस्कस करते हैं। इसी में इसका तमाम का तमाम सोल्यूशन है। तो मैं फिर आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इसलिए सोल्व नहीं की जाती कि ये अगली बार ये इनके आने के चांसेस होते हैं, बल्कि इसलिए कवर किए जाते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में अभी आपसे आज फिर दोबारा पूछा जा सकता है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, या पाकिस्तान क्या करेगा, या उसका सोल्यूशन कैसे मुमकिन है, या कश्मीर का जो इशू है ये आज इस मुकाम पर पहुंचा, ये किस वजह से पहुंचा है। क्या पाकिस्तान की वजह से की तरफ से कोई कमज़ोरी रह गई थी, कोई मिस हैंडलिंग हो गई थी इशू की, या कोई और वजह। तो इसको हम टोटल को इसमें कवर कर देंगे, जिसमें इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा और तमाम जो अप्रोचेज़ हैं हम उनको भी लेकर चलेंगे। चलें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है कि ये यहाँ एक महाराजा के अंडर था ये कश्मीर। तो जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर अपना रूल कायम कर लिया, देन 1845 टू 46 तक उनकी एंग्लो सिख वार हुई। सिखों के साथ जो वहाँ का महाराजा था उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब जंग हुई, तो वो ब्रिटिश जब जंग जीत चुके थे, तो ठीक 1 साल बाद सिखों ने, महाराजा ने दोबारा इसको ख़रीद लिया था। तो जब उन्होंने ख़रीद लिया तो ख़रीदने के ऊपर जस्ट उनकी प्रोविंशियल उधर अथॉरिटी मिली उनको, टोटल नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कम्युनिकेशन और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है और इसके अलावा फॉरेन रिलेशंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल करेगी, बाकी अफेयर्स वो उसके सिख महाराजा जो वहाँ तक का था उसके पास रहेगी। तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा, यानी कि ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस कर रही थी वहाँ पर। तो जब 1947 में इंडो पाक आज़ाद हो गए, तो उसमें एक 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसमें ये चीज़ भी मेंशन थी कि जो प्रिंसली स्टेट, इसको बेसिकली प्रिंसली स्टेट कहा गया कि जो महाराजों की जो रियासतें, जैसे रियासतें बहावलपुर हो गई, या इस तरह रियासतें जो थी सूबों के अलावा थी, वो उन्होंने कहा कि वो भी आज़ाद हो जाएंगी। और लास्ट में उन्होंने कहा कि ये जो रियासतें हैं इनको आज़ादी होगी कि वो जिस चाहे डोमिनियन के साथ अपना इल्हाक कर ले, यानी कि खुद को शामिल कर ले। तो जो कश्मीर का महाराजा था वो बेसिकली वो न्यूट्रल रहना चाहता था, वो किसी के साथ भी इल्हाक नहीं करना चाहता। वो चाहता था वो अकेला अपनी गवर्नमेंट, अपनी बादशाहत कायम रखे और उसको कोई भी इंटरवेंशन ना करे। लेकिन इंडिया का भी उधर से दबाव था और पाकिस्तान का भी इधर से, दोनों ने अपनी कोशिश की। कायदे आज़म ने भी ऑफ़र कराई कि आपको तमाम वही वाले राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन काइंडली आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दें, क्योंकि उधर मुसलमानों की 77% उधर पॉपुलेशन थी। और उसका जो लेकिन वो महाराजा नहीं इस पर माना, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने काफ़ी कोशिश की कि इंडिया के साथ उसका इल्हाक कर दिया जाए, जिसके नतीजे में उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर दिया, उसको फारिग कर दिया कि भाई ये मुझको कह रहा है कि इंडिया के साथ इल्हाक करें। तो जब अंदर जो मुसलमान थे वहाँ पर, उन्होंने बगावतें वहाँ पर कायम पैदा हुई। पहले भी बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही थी कश्मीर में महाराजा, मगर उनको कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। मगर जब उन्हें पाकिस्तान का ऑप्शन नज़र आया तो उन्होंने काफ़ी डिमांड की कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहिए कश्मीर को। मगर महाराजा ने उनको
اس بغاوت کو کچلنے کے لیے یا ان کی آواز دبانے کے لیے کہ کل کو یہ زیادہ بڑی بغاوت نہ کر دے. تو انہیں RSS کے جو گنڈے ٹائپ لوگ تھے وہاں وہ بھی کشمیر میں تھے کچھ، وہ والے ہندو ملے ساتھ میں، سکھ اس کی جو مہاراجا تھا اس کی جو فوج ملی، انہوں نے سب نے مل کر وہاں پر قتل و غارت شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو بتاتا چلوں یہ جو کشمیر ہے بیسیکلی یہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہے یہ 4 حصوں پر ہے. ایک جس کو جو ہمارے پاس اب ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے انڈر اسے ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ہے کشمیر ویلی، اور تیسری ہے جموں، اور چوتھی ہے ایک ہو گیا جموں، ایک ہو گیا کشمیر، ایک کشمیر، اور ایک ہے لاڈک. اس کا نام ایگزیکٹ اس طرح LADHK لاڈک کہتے ہیں یا لاڈک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جو لاڈک ہے وہاں پر جو ہندو میجورٹی ہے زیادہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ٹوٹل وہاں پر کشمیر میں یہ تمام ایریاز کو ملا کر کے ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کیجیے تو 77% بنتی ہیں مسلم اور 20% بنتے ہیں وہ ہندوز، اور تقریباً 3% جو ہیں وہ سکھ ہو گئے یا کوئی اور قوم میں ہیں. یعنی سکھ اتنی کم تعداد میں، مگر وہ مہاراجا سکھ تھا اس لیے وہاں پر ان کا چل رہا تھا کام. تو انہوں نے جب لاڈک وغیرہ میں اور ادھر کشمیر ویلی میں ادھر ہندوؤں کی تھوڑی تعداد ہے، ادھر انہوں نے جب ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی جموں وغیرہ میں، تو اس طرف والی جو پاکستان کے سائڈ لگتی تھی وہ ہے آزاد کشمیر والا جو ایریا ہمارے پاس ہے، کشمیر ویلی کے ساتھ ہی تھا وہ بیسیکلی. تو ادھر والے مسلمان پاکستان کا جو ایریا تھا ٹرائبل ایریا سے، وہاں پر پٹھان لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی، تو وہ ہیلپ کے لیے نکلے. وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے کشمیر میں گئے، اور کشمیر کے وہ لوگ بھی وہ بھی ساتھ مل کر انہوں نے جا کر ان پر حملہ کر دیا. تو اتنی زیادہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا جب ان کے لیے ناممکن ہو چکا تھا، تو وہ تقریباً اگست ستمبر تو وہ مہاراجا نے انڈیا سے ہیلپ کے لیے کہا کہ مجھے ہیلپ کریں تاکہ میں ان کو کچل سکوں، ان کی بغاوتوں وغیرہ کو، اور پاکستان کی طرف سے بھی انٹرونشن ہو رہی ہے. تو انڈیا تو فوراً آنا چاہتا تھا، مگر جو لاسٹ ماؤنٹ مینٹن تھا وہاں پر کا گورنر جنرل تھا انڈیا کا، اس نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں ایکسیشن الحاق نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ تب تک ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تاکہ ہمارے پاس کوئی پروو ہو. کیونکہ کل کو برٹش گورنمنٹ مجھ سے پوچھے، کیونکہ وہ تو برٹش گورنمنٹ کا نمائندہ تھا، اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس وجہ سے وہاں پر حملہ کیا یا فوجیں بھیجی، تو میں کوئی نہ کوئی میرے پاس جواز ہو. تو اس کے اوپر جلدی میں وہ جو مہاراجا تھا اس نے ایک سیشن پھر بھی نہیں کی. اس نے کہا چلیں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو صرف آپ کا جو جس طرح برٹش گورنمنٹ کو اس نے دی تھی کہ آپ کے انڈر جسٹ سیکیورٹی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن اور فارن ریلیشن یہ والے اس نے حقوق جو رائٹس تھے وہ ان کو دے دیے کہ ان کو آپ کے ساتھ ایکسیشن کرتا ہوں، وہ بھی تب تک کے لیے جب تک یہ بغاوت والا معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. تو انڈیا گورنمنٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب بغاوت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم وہاں پر جو کشمیر کے جو میجورٹی جو پاپولیشن ہے ان کی رائے کے مطابق نیکسٹ دیکھیں گے کہ کیا کشمیر انڈیا کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ الحاق نہیں ہوا تھا. یہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے بچوں کو. تو جب اس نے سگنیچر کر دیے کہ بھائی میں اپنی جو سیکیورٹی والے معاملات وہ آپ کے انڈر دیتا ہوں وقتی طور پر، پرمننٹلی نہیں، ایڈ ہوک بیسک پر، اور جب اس نے سگنیچر کر دیے تو اگلے ہی دن انڈین آرمی وہاں پر پہنچ چکی تھی. اور اس سے پہلے ہی پاکستان کی جو ادھر قبائلی لوگ وہاں پر گئے تھے، اور وہاں کے لوگوں نے جو مل کر بغاوت کی، تو کافی بڑا ایک ایریا اپنے انڈر آ گیا تھا جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے ادھر جھنڈا بھی لگا دیا تھا اپنا پاکستان کا، جا کر اس کو پاکستان کا پروونس قرار دے دیا. یہ تقریباً 24 ستمبر کی بات ہے. تو انڈین آرمی سے بھی جب یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہوا تو وہ بیسیکلی چاہتے ہیں جہاں پر پاکستان گورنمنٹ کا قبضہ ہو چکا ہے، جو علاقہ آزاد ہو چکا وہ بیسیکلی اس کو بھی اپنے انٹر کرنا چاہتے تھے، مگر وہ نہیں کر سکے اس کو، کیونکہ بہت زیادہ پاکستان کی عوام بھی اس میں انوالو ہو چکی تھی. تو یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا. یونائٹڈ نیشنز نے کیا کہا؟ یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں
کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو کہا کہ آپ یہ جو ایریا جو آپ کے پاس ہے اس کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے انڈین آرمی کو کہا کہ آپ اپنی چند تھوڑی تعداد ادھر آرمی کی جسٹ رہنے دیں، جسٹ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، اور باقی واپس چلے جائیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر یہاں پر سروے کریں گے، یہاں پر وہ عوامی رائے دہی معلوم کریں گے، یعنی الیکشنز کروائے جائیں گے، جس طرح عوام کی مرضی ہوگی۔ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیں گے تو انڈیا کے ساتھ ملا دیجیے گا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں تو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مگر ان تینوں شرائط کے اوپر نہ تو انڈیا رضامند ہوا اور نہ ہی پاکستان اس چیز پر نہیں رضامند ہوتا، کیونکہ اس نے کہا اگر میں یہ جو آزاد کشمیر ہمارے انڈر آیا، اگر میں یہاں سے نکل گیا تو انڈیا کبھی بھی اپنی بات پر ایگری نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اس بات پر پورا اترے گا، یعنی کہ وہ یہاں سے نہیں نکلے گا۔ اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر پاکستان کو شروع سے یقین نہیں تھا، کیونکہ اس کی ہسٹری یا اس کی جو انڈینز کی جس طرح وہ سائڈ لیتے تھے، تو اس سے یقین نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے، یا اس کو اگر فیصلہ کر لیں گے تو اس کو نافذ بھی کر سکیں گے کہ نہیں۔ تو یہ ایک سمپل سی ہسٹری یہاں تک ہوگی۔ تو اس کے علاوہ نہ تو یونائٹڈ نیشنز کا کوئی خاص انٹینشن تھا کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کرے، تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، جس کی وجہ سے 1948 میں بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اور 1963 میں، اور 1971 میں، اور لاسٹ میں کارگل وار جو ہوئی، یہ تمام کے تمام انڈیا اور پاکستان جو وارز ہوئی صرف اور صرف کشمیر ایشو کی وجہ سے ہوئی، اور کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو اچھا، یہ پوائنٹ فرسٹ کلیئر ہو گیا۔ اور سیکنڈ، وائی کشمیر ایشو از ناٹ ریزالوڈ یٹ، ابھی تک کشمیر کا معاملہ کیوں نہیں حل ہوا؟ تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی، یونائٹڈ نیشن کی نہ تو خاص کوئی انٹینشن تھی، اور دوسری انڈیا پاکستان نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص عمل اس لیے نہیں کیا کہ دونوں کو پتہ تھا کہ یو این اپنے مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر جائے گا جس سے دونوں کنٹریز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کی 1965 کی جنگ ہوئی تھی، 1971 کی جب جنگ ہوئی، تو اور جو ایسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن چکا تھا، تو پاکستان کی آپ جانتے 90,000 فوج ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، وہاں پر جا کر قید ہو چکی تھی، تو وہاں سے بھی ان کو نکلوانا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہی تھی کہ 90,000 آرمی بہت بڑی ایک تعداد ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ علاقے جس طرح یہ ہمارا شکر گڑھ ہے، یہ اس طرح، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ایریا جو انڈیا کے قبضے میں جا چکے تھے، تو ان کو بھی ریٹریو کرنا تھا۔ تو اس لیے جب ادھر سے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور ادھر سے تھی اندرا گاندھی انڈیا کی، انہوں نے ایک شملہ کانفرنس ہوئی، تو ادھر جو شملہ کانفرنس اس کو کہیں گے شملہ ایگریمنٹ کہیں گے، شملہ ایگریمنٹ، یہ 2 جولائی 1972 میں ہوا تھا شاید۔ تو اس میں بیسیکلی ہم نے کشمیر کے ایشو کو بہت زیادہ خراب خود کر لیا تھا، کچھ وجوہات ایسی بن گئی تھی، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وجوہات اس طرح بن گئی تھی۔ جو شملہ ایگریمنٹ ہے، اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں، شملہ ایگریمنٹ میں لکھتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ شملہ ایگریمنٹ میں کچھ اور بھی ادھر شکیں تھی، اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو شک تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان ایک چیز پر انڈیا نے پاکستان سے ایک معاہدہ کروا لیا تھا، ایگریمنٹ، کہ جو انڈیا اور پاکستان اس معاملے کو، کشمیر کو، بائی لیٹرل نیگوشیشنز، سولوشن ود بائی لیٹرل نیگوشیشنز، ایسے اس کو سولو کریں گے، یعنی کہ باہمی ملاقات سے اور نیگوشیشن سے اس کو سولو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ اس میں برداشت نہیں کریں گے، یا اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو یونائٹڈ نیشن جس طرح معاملات میں اپنے انٹرونشن کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالتا ہے، تو انڈیا بیسیکلی اس سے بری الزما اس طریقے سے ہوگی، کیونکہ اس نے اس ایگریمنٹ میں پاکستان سے منوا لیا تھا
کہ ہم اس کو بائیلیٹرل نیگوشیشن کے تھرو سیٹل کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتانا بھول گیا, جب آزاد کشمیر پاکستان کے انڈر آ گیا تھا, ٹھیک ہو گیا, تو اس وقت ایک جب یونائٹڈ نیشنز آئی تھی اس نے اپنے انٹرونشن کی 1948 میں, تو 3 اس نے ریکوائرمنٹس کی تھی کہ انڈیا کی آرمی کافی تعداد میں ادھر سے نکالے اور پاکستان بالکل ادھر سے خالی کر جائے اور یونائٹڈ نیشن وہاں پر عوامی رائے رہی معلوم کرے گی. تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے, یعنی کہ جو پاکستان کے پاس ایریا آ گیا آزاد کشمیر, اور جو جوناگڑھ اور لاڑک ہو گیا, جموں اور کشمیر ویلی جو ہے وہ ایریا انہوں نے کہا انڈیا کے پاس ہے, چلیں ایسا کریں وہاں پر ایک اس کو کہا تھا انہوں نے سیز فائر لائن, اس کو میں ادھر لکھ دیتا ہوں, سیز فائر لائن, ٹھیک ہو گیا. تو یہ والی بیسیکلی سیز فائر لائن چلتی آ رہی تھی انڈیا اور پاکستان کے جو کشمیر والے ایریا میں تھی انڈر. تو ادھر کبھی پاکستان اس کو کراس کر لیتا تھا, کبھی انڈیا اس کو کراس کر لیتا, آپس میں جنگیں اس کی تھوڑی بہت جھڑپیں جاری ہی رہتی تھی, یہ نظام چلتا رہا. لیکن جب شملہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر لائن ہے اس کو ہم لائن آف کنٹرول کہیں گے, لائن آف کنٹرول, ٹھیک ہو گیا. شملہ ایگریمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے ایک شک یہ رکھی پاکستان کے اوپر کہ آپ کی آرمی ہم تب چھوڑیں گے اور آپ کے علاقے جو شکر گڑھ وغیرہ ہے اس کو تب ہی ہم چھوڑیں گے جب آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کریں گے. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ معاملہ ہے اس کو یونائٹڈ نیشن یا کوئی بھی انٹرنیشنل پرسن نہیں اس میں مداخلت نہیں کرے گا, انڈیا اور پاکستان اس کو باہمی معاملات سے ریزولو کریں گے اس کو, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے رکھی کہ جو سیز فائر لائن ہے انہوں نے اس کو لائن آف کنٹرول کا نیم دے دیا. تو پاکستان کو ایگری کرنا پڑا, ٹھیک ہو گیا. تو تب سے بیسیکلی اس کو LOC کہا جا رہا ہے, لائن آف کنٹرول کو لائن آف کنٹرول. یہ انڈیا اور پاکستان کے کشمیر جو ایریا ہے اس کو تو تب سے آپ جانتے ہیں شملہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد سے 1972 کے بعد سے آج تک کبھی کسی نے لائن آف کنٹرول کو نہیں کراس کیا, ٹھیک ہو گیا, جو مرضی معاملات ہو جائیں. تو اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہو گیا یا OIC ہو گیا یا کوئی بھی فارن لیگ ہو جائے, کوئی بھی ادارہ ہو جائے وہ اس میں انٹرونشن نہیں کرتا, کیونکہ کشمیر انڈیا سیدھا جا کر بتاتا کہ بھائی یہ شملہ ایگریمنٹ ہے, یہ دیکھیں اس پر آپ کے سائن ہوئے, ٹھیک ہو. یہ بیسیکلی ہم یہاں پر جا کر اپنا کیس ہار جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پاکستان سٹینڈ آن کشمیر ایشو بیفور 5 اگست 1920. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, شملہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد پاکستان نے کوئی واضح کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیگوشیشنز کریں گے, بائیلیٹرل نیگوشیشن, لیکن انڈیا اس میں ٹال مٹول کر کے اس کو لٹکاتا رہا معاملے کو. آج تک کبھی فلاں ان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا ادھر سے آپس میں, یعنی کہ کبھی یہ ایگری نہیں ہوئے کہ کن ٹاپکس کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کریں گے, ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹیں بدلتی رہی ہیں لیکن ہر بار یہ معاملہ سولو نہیں ہوا. تو واٹ ہیپنڈ آن 5 اگست 2019. تو 5 اگست 2019 کو بیسیکلی ہوا کیا تھا, تو اس کو آپ کو جاننے کے لیے آپ کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بیسیکلی ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی 1950 میں, پریزیڈینشیل آرڈر 1950. اس کے تھرو ایک ادھر انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا, آرٹیکل. اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا تھا, اس کا نام تھا 270. آرٹیکل 270 یہ آپ کو اکثر سننے میں آتا ہوگا, تو 270 آرٹیکل کو انہوں نے ابروگیٹ کر دیا, کینسل کر دیا, ٹھیک ہو گیا. 1950 میں پریزیڈینشیل آرڈر آیا انڈین میں, اس کے تھرو انڈین کانسٹیٹیوشن میں 270 ٹھیک
ہو گیا. یہ آرٹیکل ایڈ ہوا. اس میں بیسیکلی کیا کیا تھا, انڈین گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا, آرٹیکل پاس کیا کہ جو کشمیر ہے, ٹھیک ہو گیا, مہاراجا نے ہمارے ساتھ ایکسیشن کی ہے, تو اب تو یہ والا پاکستان کا نے بھی آزاد کشمیر والا ایک ایریا اپنے پاس کر لیا, تو اب اس کا کیا ہم سولو کریں گے. تو انہوں نے ایک یہ والا اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے تھرو یہ لا پاس کیا کہ ہم کشمیر کو آزادی دیں گے, وہ اپنا الگ سے ایک جھنڈا بھی بنا سکتے ہیں, اپنی پروونشل گورنمنٹ بنائیں گے, اپنا وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائیں گے. اچھا, وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کیا کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں یہ وہ بتائیں گے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن یا انڈین گورنمنٹ کس حد تک وہاں پر ان کشمیر کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھ سکتی ہے, یعنی کن کن معاملات میں انٹرونشن کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جس طرح پہلے ان کو سیکیورٹی کے معاملات اور فارن ریلیشنز کے معاملات ان کے انڈر تھے, اب انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کے انٹرنل معاملات میں بھی انڈیا گورنمنٹ مداخلت کر سکتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 270 جو آرٹیکل ہے اس کے تھرو انہوں نے کہا کہ یہ کہ ادھر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی گئی کشمیر پیپل کی, کشمیر کے نمائندے ہوں گے وہاں پر, تو وہ یہ طے پائیں گے کہ کس حد تک انڈین گورنمنٹ وہاں پر عمل کرے گی. تو اس کے بعد انہوں نے 2-4 سال لگ گئے, تو اس کے 270 کے تو کشمیر اسمبلی اس نے 1953 میں اپنے کچھ ڈاکومنٹس ان کو بتائے, ریکوائرمنٹس بتائیں کہ یہ ہم چینجنگ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے تھرو ایک پریزیڈینشل آرڈر آیا, پریزیڈینشل آرڈر 1954 انڈیا کا, جس کی وجہ سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں کون سی امینڈمنٹ ہوئی؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو 270 تھی, 270 آرٹیکل تھا, چلے میں پیچھے کو ریموو کر دوں تاکہ جگہ بچ جائے کچھ. انڈین کانسٹیٹیوشن میں 270 کے انڈر ایک اور آرٹیکل ایڈ کیا, اس کا نام رکھا 35A آرٹیکل. ٹھیک ہو گیا. آرٹیکل 35A, جو 35A جو آرٹیکل ہے بیسیکلی یہ انہوں نے ریکوائرمنٹ کی انڈین سے کہ آپ اس کے اوپر ہمیں یہ والے رائٹس چاہیے. تو اس کے اوپر پھر انڈیا نے لا پاس کر کے ان کو یہ چیزیں دے دی. تو اس میں بیسیکلی انہوں نے 35A جو آرٹیکل ہے یہ بیسیکلی ہے کہ یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس میں بیسیکلی اسپیشل رائٹس آف پراپرٹی اور اس کے علاوہ رائٹس ان کے تو ایجوکیشن اینڈ سٹیزنشپ. اچھا, ان کے تحت یہ انڈین جو وہاں کشمیر کے علاوہ کوئی بھی پرسن وہ انڈیا کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے, انڈیا کی جہاں سے مرضی سے وہ تعلق رکھتا ہے, وہ وہاں پر جا کر پراپرٹی نہیں سیل کر سکتا, نہ خرید سکتا ہے, نہ کچھ معاملات میں انٹرونشن نہیں کر سکتا. اور ادھر جو کوٹا ہوگا جابز جو ہوں گی, جابز جو وہاں پر نکلیں گی, وہاں پر جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ بھی کشمیری پیپل کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور ایجوکیشن کے لیے جو کوٹا ہوگا جو فکس ہوگا وہ اس میں بھی صرف اور صرف کشمیری پیپل کو ہی انرولمنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور سٹیزنشپ کسی بھی دوسرے پرسن کو نہیں دی جائے گی, چاہے کوئی انڈیا سے آ کر پرسن کشمیر میں آ کر وہاں کسی کے ساتھ شادی بھی کر لے. ٹھیک ہو گیا. تب بھی اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی. اگر کوئی انڈیا سے آ کر پرسن ادھر کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے, ان کی جو اولاد ہوتی ہے, تو اس کو بھی سٹیزنشپ نہیں ملے گی. اتنے اسٹرکٹ لاز تھے. ٹھیک, یہ نظام چلتا رہا. تو 2019 میں 5 اگست 2019 میں انڈین کانسٹیٹیوشن نے اس جو اسپیشل رائٹس تھے 35A ان کو ایبروگیٹ کر دیا. تو یہ لا پاس کیا کہ نہیں, ہم ادھر پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں, ہم وہاں پر جا کر بھرتی بھی ہو سکتے ہیں سرکاری, یعنی کہ انہوں نے بالکل اس کو انڈیا کا حصہ قرار دے دیا. تو جس کا یہ تمام یہ آپ جانتے ہیں اسٹرائکس وغیرہ ہوئی, وہاں پر کرفیو لگا رہا سالوں کافی دیر, تو یہ تمام معاملے چلتے رہے اور ابھی تک آپ جانتے ہیں وہاں پر سچویشن کافی ٹینس ہے.
یہ ہو گیا واٹ ہیپنڈ آن 5 اگست 2019. پاکستان سے رسپانس. اچھا تو پاکستان نے بھی کوئی رسپانس دینا تھا اس کے اوپر، کیونکہ یہ بھی ایک پارٹی ہے اس کنفلکٹ میں، تو اس نے میڈیا کے تھرو بہت زیادہ کوریج دی اس معاملے کو. ٹھیک ہو گیا. انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ اس کو پاکستان نے کوریج دینے کی کوشش کی. انٹرنیشنل پرسن کو، انٹرنیشنل میڈیا کو اس چیز کے اوپر توجہ دلائی. اور اس کے علاوہ OIC کو پاکستان نے باقاعدہ اس کے اوپر کہا کہ آپ کام کریں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کہ آپ کو پتہ ہے OIC کے متعلق کہا تھا اور عرب کنٹریز کے متعلق کہا کہ OIC بالکل کشمیر کا معاملہ ہو جائے یا فلسطین کا، یہ ناکام رہی ہے ان کی سلوشن میں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، OIC نے کیا رد عمل دیا تھا؟ بجائے اس کے کہ اس کو انڈورس کرتی تو سعودی عرب اتنا ناراض ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے OIC کا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ فیوچر میں آئل کو ٹریڈ بھی ختم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ہم نے آپ کو لون دیا ہے وہ ہمیں جلدی سے واپس کریں. تو اس طرح انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن جو وے ہیں، جس طرح سمجھوتا ایکسپریس ہے، اس کو بھی روک دیا گیا. کافی ٹریڈ بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ رک گئی تھی. انہوں نے اپنے ایمبیسڈر وغیرہ بھی بلا لیے تھے، یعنی کہ مکمل طور پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا خاموش احتجاج بھی کرنا ہے، اتنے منٹ کھڑے رہنا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا رول تو آپ کو پتہ ہے، اس نے بھی کوشش کی، مگر شملہ ایگریمنٹ کے تھرو ہم ویسے اس کو ختم کر چکے ہیں. تو باقی آپ اس کے اوپر جتنا مرضی اس کو لمبا چوڑا کر لیں. اور اس کے علاوہ پاکستان نے بیسکلی اس کو کافی کوریج کرنے کی کوشش، مگر ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نیکسٹ ٹائم آپ سے وہ پوچھ سکتی ہیں کہ اس کا نیکسٹ سلیوشن کیا ہے. تو بیسکلی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں نیکسٹ ٹاپک پر الگ سے بیسکلی بنائی بھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اگر چلیں آج اتنا ہی، باقی نیکسٹ پھر دیکھیں. اللہ حافظ.